कौन नहीं जानता है अब्दुल्ला इब्न मुबारक को। अब्दुल्ला मुबारक एक मुसलमान मानदार रईस के यहाँ बाग में मुलाजिमत कर रहे हैं। तकवा की बुनियाद पर शादी की जाती थी, वो शादी भाई से बरकत थी, आज भी होगी लोगों। बाग में मुसलमान मालदार के बाग में मुलाजिमत कर रहे हैं। आखिरकार एक ऐसा भी दिन आया कि वो मुसलमान अपने साथ अपने हमझोलियों को, साथियों को लेके बाग में गया और कहने लगा कि वो बाग वाले, ओ बाग के रखवाले, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की बात कर रहा हूँ अब। हाँ, ओ बाग के रखवाले बता तो सही तेरा क्या हाल है। ये मेरे चंद नौजवान आ रहे हैं, मेरे दोस्त अहबाब आ रहे हैं, ये हमारे अस्दिका हैं, अहिब्बा हैं, ये मुखलिसीन मोहसिनीन है। लाओ तो मीठे मीठे आम ले आओ, खिलाओ तो सही, फल तोड़ लाओ। ओ ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। वो कैसे अल्लाह वाले थे, परहेजगार थे, बाग की रखवाली कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है आम किस दरख्त का कितना अच्छा है, कितना खट्टा मीठा है। ले आओ तो सही, लाओ क्या लाए। तोड़ के फल रख दिया, पता नहीं चला कौन क्या। मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया। कोई आम मीठा है, कोई खट्टा, कोई कसीला, कोई गदला है। जी हाँ, ये आम। बाग का मालिक कहने लगा, जालिम इतने रोज हो गए बाग में तुझे रहते हुए, आज तक तू जान न सका किस दरख्त का फल मीठा है, किस दरख्त का खट्टा है। कहने लगे मुबारक, ओ अल्लाह के बंदे, जब तुमने मुझे इजाजत ही नहीं दी थी आम चखने की, आम के बाग की रखवाली की बात तुमने कही थी, आम खाने की इजाजत ही नहीं दी थी। कहा रे, इतने दिन हो गए, इतने महो साल बीत गए, आज तक तुमने किसी दरख्त के फल को खाया ही नहीं भाई, मैं क्यों खाता? मैं खाने का हकदार भी तो नहीं था, इसलिए कि मुझे खाने की इजाजत आपने दी नहीं थी। मालिक आप है, मैं तो नौकर हूं। कहा तुमने फल खाया ही नहीं, आज तक किसी फल को खाने के गरज से हाथ नहीं लगाया। नहीं जनाब, ये कौन से ताज्जुब की बात है, ये कोई हैरत की बात नहीं है। आपने इजाजत नहीं दी तो अबरदारी का तकाजा ये था कि मैं उसे खाता नहीं, होठ को नहीं लगाता, और नहीं लगाया। और बस रईस मुसलमान बाग का मालिक घर जाता है और बस कहता है बीवी से, बीवी बेटी की शादी कहीं और नहीं, मुझे एक और मिल गया, मुझे एक ऐसा मिला है जिसके इंतजार में मैं था, तुम थी। कौन मिला? एक दीनदार मिला, एक वफादार मिला है, एक परहेजगार मिला है, और बस शादी। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फ़ाक़ियात ज़िंदगी से लोगों ने, असलाफ़े उम्मत ने अपने आप को किस सांचे में ढाल लिया। ये मुबारक को आप देखो, फिर मुसलमान रईस शादी कर देता है अपनी बेटी की, और हाँ वो भी बाग वाला जिसने बेटी को लूली लंगड़ी अंधी कानी बताया था। लड़के नहीं थे उसके पास, अल्लाह की मर्जी, उसके तकवा और दीनदारी की बुनियाद पर अल्लाह ने बाग भी, मकान भी सब दे दिया। युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह चाहेगा तो अपने फजल से मालदार कर देगा। शादी कर दो। और लोगों, वो जायदाद का मालिक बन गया, सेब के बाग का मालिक बन गया। ये मुबारक को देखो आप, ये भी तो शादी हो जाती है और अल्लाह ताला ने दौलत दे दी, बाग का मालिक बना दिया, घर मकान जो था वो सब का मालिक बना दिया। तकवा की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर करो शादी, और उनकी भी जो तुम्हारे मातहत हैं अगर अच्छे हैं तो कर दो शादी। गुर्बत क्या है, खुशहाली में बदल जाएगी। मालदार नहीं है वो जवान
اللہ برکت عطا فرمائیں گے، لیکن شادی سنتی ہو۔ نکاح من سنتی، نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ وہ پھر روایت اور دوسری روایت میں بات آئی فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو اہمیت نہ دی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، جس نے میری سنت کے مطابق شادی نہ کی، فلیس منی، وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی کا امتی ہوں۔ وقت ہو گیا پرانا جی میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں نبی کا امت، فلیس منی، رسول پاک نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا لوگوں، یہ آج جو غیر سنتی زندگیاں ہماری بیت رہی ہیں، خاص طور سے شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے، کہ شادی کو لوگوں نے اتنا گنجلک بنا دیا، گھنا بنا دیا، ایسا گھنا بنا دیا، ایسا مشکل ترین بنا دیا کہ ایک شادی ہوتی ہے پورا علاقہ جان جاتا فلاں کے ہاں شادی ہے۔ صحیح حدیث کی بات یاد آئی، روایات مشکات وغیرہ کی اب روایات آنا شروع ہوئی ہے میرے ذہن میں، لیکن میں مولانا سے اجازت لے رہا ہوں اس بات کی کہ وقت میرا شاید ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، شادی بہت آسان ہے، شادی شرعی شادی۔ کون شادی آسان ہے؟ شرعی شادی۔ ہاں آسان ہے شرعی شادی۔ صحیح حدیث میں آیا ایمان نہیں لائے ہیں ابھی کون؟ حضرت ابو طلحہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، تب کی بات کر رہا ہوں، اور نہ دلی کی، نہ لندن کی، نہ پیرس کی، نہ پیکنگ کی، جہاں سرکار رہتے تھے وہاں کی بات کرتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی بات، مکہ مدینہ کی بات کر رہا ہوں، ابو طلحہ کی بات کر رہا ہوں، ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے پیغام دیا، نکاح کا پیغام۔ حضرت ابو طلحہ نے شادی کا پیغام دیا۔ کس کو دیا؟ کس کو دیا بھائی؟ ماشاءاللہ یہ قابل قدر شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، رہنمائی کر رہی ہیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، بڑی نیک خاتون، بڑی اچھے جذبے والی خاتون، اندازہ اسی سے لگاؤ۔ ابو طلحہ نے پیغام نکاح دیا، ام سلیم میں تم سے شادی کا خواستگار ہوں، مشتاق ہوں، چاہ رہا ہوں تم سے شادی کرنا۔ ام سلیم نے مومنانہ جواب دیا، بچیوں، بیٹیوں، ماؤں، تم بھی سنو۔ حضرت ام سلیم نے کہا، ابو طلحہ تم ہو، تمہاری شخصیت ہے، تم ہو، تمہارا وقار ہے، تم ہو، تمہاری حیثیت ہے، تم ہو، تمہاری عزت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے ہمارے تمہارے درمیان حائل، میں تم سے ضرور شادی کر لیتی اگر تم مسلمان ہوتے۔ یہ دین کی بنیاد پر شادی۔ شادیوں آج شادیوں میں شہنائیوں کا جو ماحول ہوتا ہے، باز آ جاؤ خدا، باز آ جاؤ ان خرافات سے جو غریب غربت قدر میں رہنے والی بہن بیٹیوں کے لیے باعث ٹھیس ہے، باعث بربادی ہے، باعث تکلیف ہے، درد ہے، کرم ہے، اس کا باعث ہے۔ ارے بھائی، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو طلحہ اگر تم مسلمان ہوتے تو میں تم سے شادی میں انکار نہ کر دی، لیکن میں مسلمان، تم غیر مسلم، اور دونوں کا رشتہ ہو ہی نہیں پائے گا، میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن اے ابو طلحہ یاد رکھو، اگر تم ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، تو میں شادی تم سے کرنے کے لیے تیار۔ بڑے اچھے تھے ابو طلحہ، اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ام سلیم نے شادی کر لی۔
ابو طلحہ نے پوچھا امی سلیم مہر کیا ہوگا، میں کون سی رقم مہر میں تمہیں دوں گا یہ تو بتاؤ۔ اللہ اکبر، شادی بہت آسان ہے مگر سنتی شادی۔ حضرت امی سلیم نے فرمایا تمہیں مہر ڈالر نہیں دینا ہے، سکہ کی شکل میں نہیں دینا ہے، ریال کی شکل میں نہیں دینا ہے، درہم و دینار کی شکل میں نہیں دینا ہے، مالی شکل میں نہیں دینا ہے، نقدی روپے کی شکل میں نہیں دینا ہے۔ اے ابو طلحہ تم ایمان لے آئے ہو نا، وہی ایمان لانا میرے نکاح میں مہر بن گیا ہے، مہر بن گیا، تم جو ایمان لائے وہی مہر ہے۔ ایمان لالا اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، اور مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا، دار فانی کی زینت پہ تو مر مٹا، اور چھا گئی تجھ پہ بربادیوں کی گھٹا۔ وہ نوجوان ابو طلحہ کہہ رہے ہیں میں شادی کروں، ایمان لے آؤں تو کیا ہوگا، کہ ایمان لاؤ وہی مہر ہے ہمارا، اور لے آئے ایمان، ہو گئی شادی۔ تیری بہنوں کی عزت ملی خاک میں، اور دیکھ شیطان ہے بیٹھا ہوا تاک میں۔ اے جوانوں آج حالات ہمارے بس سے بدترین ہو گئے۔ کون جوان ہے جس کی زبان سے سننے میں آئے اماں شادی تو کرو میری، لیکن کوئی دیندار بیوی لاؤ، کوئی رشتہ تو بتاؤ میرے بیٹے کے لیے، مگر کوئی لائق دار، کوئی وفادار ایسی بہو بتاؤ جو 5 وقتہ نمازیہ ہو، گھر کی چہار دیواری کی عزت ہو، قرآن مجید کی تلاوت سے سجا دے گھر کو، ایسی کوئی بہو بتاؤ۔ اے کاش ایسے رشتے تلاش ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ ہو گئی شادی نا، شادی اچھا لوگوں تو بتاؤ کتنی تاریخ رکھی گئی، کارڈ کتنے چھپے، مہر کتنی بدھی، ایک ایمان نہیں لایا دوسرا لایا، ایمان لے آؤ، شادی وہی مہر، اور ہو گئی شادی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ شادی آسان ہے یا مشکل، شادی آسان ہے یا مشکل؟ میرے بزرگوں دیکھو، نہ تو آپ اٹھنے کے لائق ہو لگتا ہے، نہ بولنے کے لائق ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، سامعین، کل سامعین کو بھلی باتیں سننے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ آمین بھی نہیں کہہ پاؤ گے کیا؟ ہمارے یہ علماء اساتذہ علماء کرام تو آمین کہتے ہی ہیں، وہ تو کہیں گے ہی۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نیند کتنی آپ کو آ رہی ہے۔ تو حضرات قابل قدر سامعین، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند حدیث کی اور آیات کی روشنی میں باتیں شادی کے طرف۔ شادی یہ بہت آسان ہے، لیکن تب آسان ہے جب سادی کی ہے۔ شادی سادی ہو، کوئی تکلف نہ ہو، شادی بو قلمونیوں کا شکار نہ ہو، شادی اسراف و تبذیر کے حوالے نہ ہو، شادی مبالغہ آمیز نہ ہو، شادی ہو، شادی بھائی سے برکت ہے، بڑی اچھی شادی، دیندار شادی، اور دینداری کی بنیاد پر شادی۔ آپ ذرا غور کریں، صحیح بخاری کی روایت، پھر تقریر ختم۔ ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، کہا اے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں۔ یہ مطلب بارہا میں نے بیان کیا، اس کو بار بار بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں جب ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، کوئی جواب نہ دیا، دوبارہ سوال دہرایا، نہیں جواب ملا، سہوارہ دہرایا، جواب نہیں ملا۔ اب ایک جوان آدمی بیٹھا ہوا تھا نبی کی مجلس میں، کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس عورت کی تو آپ میری ہی شادی کر دیجئے، اس سے کروا دیجئے۔ پیارے نبی
سوال کیا، پیارے نبی نے فرمایا کہ تو یہ بتاؤ تم مہر میں کیا دو گے؟ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا جاؤ گھر چلے جاؤ، دیکھو گھر پہ کہیں کوئی چھلا، کوئی انگوٹھی مل جائے، کچھ مل جائے لے آؤ۔ گیا، آیا، نہیں گیا، اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے الا ازاری، سوائے میری ایک لنگی کے، اور یہ لنگی آدھا مجھے آدھا مہر میں میری بیوی کو آپ دے دیں، لیکن شادی کروا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدھی آدھی کیا، نہ تیرے کام کا نہ ان کے کام کا، محمد اس لیے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گیا، تلاش کیا، نہیں آیا، بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم قرآن مجید کی کچھ سورتیں آیتیں پڑھے ہو؟ عرض کی، اب مسکرانے لگا، اب خوشی کی لہر دوڑ گئی ہونٹوں پہ، مسرت شادمانی کا محسوس ہوا، کیا اب خوش ہو گیا ہے، شادمانی کی لہر دوڑ پڑی چہرے پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ہاں پڑھے ہوں میں قرآن، بلکہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد بھی ہیں۔ لیجئے شادی نہ کارڈ چھپا نہ طے تمام، نہ کتنے دن سے یہ تمام، کچھ نہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث آئی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا، مہر میں وہ صورتیں جو تجھے یاد ہیں اپنی بیوی کو بھی یاد کروا دینا، وہی مہر ہے۔ شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے، پتھر کا زمانہ ہے مگر یہ نہیں سوچا، بچوں کو پڑھانے کے لیے سوچ رہے ہو، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ ایسی مالکۃ الارا کتاب قرآن مقدس کی کچھ صورتیں یاد ہیں، وہ مہر قرار پائیں گے، لاکھوں لاکھ کی مہر نہیں، اور ہو گئی شادی بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو جب دین کی بنیاد پر کی جائے تو شادی ایسے ہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی برات کا تصور نہیں کیا جاتا۔ جب دین کے مطابق کی جائے شادی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق، ان کی آئیڈیل زندگی کے مطابق جب کی جائے شادی سماج معاشرے میں، ہم آپ کوئی بھی کریں تو شادی میں خرافات نہیں ہوتی، وہ پاک ہوتی ہے خرافات سے، پھر بارات کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت، حضرت صحابی رسول اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ آج پیارے نبی نے رات ابھی بیت گئی ہے، رات بیت گئی ہے، پیارے نبی نے نماز پڑھائی فجر کی، مقتدیوں کی طرف حسب معمول بڑھ گئے۔ آپ کرتے پہ، کپڑے پہ، صحابی رسول کے کرتے پہ نشان کہیں دیکھ لیا زعفران کا یا زردی کا نشان، ما ھذا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن یہ کپڑے پہ کیا لگا ہے؟ ہائے عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کون عبد الرحمن؟ وہ جو مہاجر مسلمان ہے، وہ عبد الرحمن جو گھر باہر کاروبار چھوڑ کر نبی کی ہجرت کر جانے کے بعد آپ ہجرت کر گئے تھے، عبد الرحمن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عبد الرحمن جس کو مدینہ کے انصاریوں نے، انصار نے کہا تھا اے عبد الرحمن آؤ، یہ گھر تمہارا، یہ باغ تمہارا، یہ بیوی تمہاری۔ ہائے اللہ، وہ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بارک اللہ فیکم، اللہ انصاری بھائی اللہ تمہارے مال میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، مجھے تو مدینہ کی منڈی بتاؤ۔ بتا دیا گیا، کاروبار چند روپے سے شروع کیا، مالدار ہوئے تو اتنا ہوئے کہ جب بھائیوں میں بٹوارا ہوا تو سونے کی اینٹیں حصے میں آئیں۔ ہاں لوگوں، وہ عبد الرحمن بن عوف کل نبی کے ساتھ تھے، پر کی اشارے
فجر میں آئے تو کوئی شادی کر لی ہے، فجر بھی نہیں چھوٹی، اور آپ کی میری اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی جماعت کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا لگا ہے کپڑے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت بامرأۃ، میں نے شادی کر لی ایک عورت سے۔ شادی تو تم نے شادی کر لی، آج کے اگر ساتھ میں رہنے والے ہوتے، واہ تو بڑا کنجوس ہے، تو اتنا بڑا بخیل ہو گیا، کل ساتھ میں تھا شناخت تک نہ لگی کہ تیری شادی ہے، مارے کنجوس مائزر مین، لکھی مل کروڑی مل تو ہو گیا۔ راہ صداقت کی رہنمائی کرنے والے سرور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا عبد الرحمن یہ بتاؤ شادی تو تم نے کر لی ہے، مہر میں کیا دیا ہے؟ بے وزن نعات، جب یہ کہا عبد الرحمن بن عوف نے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے کون سے؟ بے وزن نعات، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر میں کیا دیا ہے؟ معلوم یہ ہوا شادی میں جو رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے مہر واجب الادا ہے، دینا ہی دینا پڑے گا۔ مہر تو دینا ہی دینا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، کم ہو بہتر ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا عبد الرحمن بارک اللہ فیکم، اللہ تیری شادی میں تیرے جوڑے میں برکت عطا فرمائے۔ یہ نبی نے دعا دی، رب کعبہ کی قسم بارات کا وجود ہوتا پیارے نبی سے شاندار اور سپریئر باراتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کوئی بات نہیں کی۔ بارات تو چھوڑو، دور کی بات روکو، مثلا اسلام میں بارات کا وجود ہے ہی نہیں، تصور ہے ہی نہیں، حرام۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ فیکم، اللہ تمہاری مال تمہاری شادی میں جوڑے میں برکت دے، مال آل میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، اے عبد الرحمن بن عوف تم ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری ہو، مطلب ولیمے میں بکرا بکری کا گوشت ہو تو فضلہ و نعمت، نہیں ہے تو چائے پانی بسکٹ ٹافی چاکلیٹ کپڑے میں بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ کون نجائز قرار دیتا ہے؟ نہیں، ہاں اگر گوشت ہے تو سنت ہے۔ اب گوشت یہ نہیں کہ وہ اتنا زیادہ ہو کہ جتنا آپ پھینک دیتے ہو اتنے میں 2 چند لوگ کھا جائیں، بیچارے غریب فائدہ اٹھا لے۔ تو میرے بھائیوں نبی نے کیا پوچھا؟ مہر میں کیا دیا؟ رغبت کس چیز کی دلائی؟ ولیمے کی سنت موقعہ ہے، مہر واجب الادا ہے۔ ہو گئی شادی، بولو لوگوں بارات گیا کوئی؟ عبد الرحمن بن عوف کی شادی، نبی پاک کے ساتھ رہنے والے، کوئی بارات گیا ہے، کوئی مائی کا لال اس میں ہاتھ اٹھا کے دکھائے کہ ہم بارات نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، میں نہیں جاتا، الحمدللہ بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ میری نسلوں کو بچائے۔ ہمارے فیضی صاحب بھی نہیں جاتے ہوں گے بارات، کہاں جاتے ہیں؟ نہیں جانا چاہیے۔ آپ جائیں گے کیا؟ آپ جیسے میرے بھائیوں اتنے کئی لاکھ روپے کی لاگت پر اتنے بڑے بڑے اجلاس، کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ خدا را کچھ تو جو سن رہے وہ جانے دو، آپ حلق سے نیچے اتارو، سماعتوں کا جو حق ہے اس حق کو پہنچنے دو، کچھ تو سمجھو صحیح۔ شادی بارات کی بنیاد پر، شادی بارات نے شادی میں وہ رکاوٹ ڈال دی ہے جس کی بنیاد پر کتنے ایسے خوبصورت خاندان سسک رہے ہیں، غریب ہیں، ایسے کتنے قبیلے والے تڑپ رہے ہیں، سفارش کروا رہے ہیں کہ 200 نہ آئے 80 ہی چلے آئے بارات۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل
اے ایمان کے دعوے دارو ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ. یہ کیا ہے؟ تو یہ منگنی، یہ لین، یہ دین، یہ ہے کیا؟ خوشی سے کوئی ایک دوسرے کو کھلائے پلائے اور جہیز کار فرما نہ ہو، لالچ خود غرضی مطلب پرستی کار فرما نہ ہو، کچھ مایور نہیں، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے، کیپیسٹی ہے، دائرہ کار ہے، اس کے تحت رہے گا. تو لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ شادی کو دیکھو آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادی کی رغبت دلائی ہے جو دیندار ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے کہ ایسی عورت، آپ نے فرمایا ایما امرات، کوئی بھی عورت ماتت مر جائے، ایما امرات ماتت، کوئی بھی عورت جو مر گئی، وزوجہا عنہا راضٍ، وہ عورت جو مر گئی نیک تھی، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، نیک تھی، دیندار تھی، عورت مر گئی، وہ زوجہا عنہا راضٍ، اس سے اس کا شوہر خوش تھا، اس سے اس کا شوہر راضی تھا، خوش تھا، دخلت الجنہ، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے کہ داخل ہو جائے، دراصل وہ جنت میں داخل ہوگی، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. اور دوسری حدیث میں فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، نیک عورت کی پہچان بتائی گئی. نکاح بڑی مارکت الارا چیز ہے، بے شادی زندگی بیکار، دیندار شادی کی ضرورت. المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت کی چند پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ پائی جائے تو عورت جنتی ہے. فرمایا نبی نے المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے، وہ صامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے وہ روزے رکھے، رمضان کے وہ روزے رکھے، وہ احسنت فرجہا، اور وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. تیسری صفت، عورت کوئی بھی 5 وقتہ نمازی ہو، رمضان کے 1 مہینہ روزوں کی قدردان ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر گھر ہو یا باہر کسی قیمت پر اپنے کپڑے غیر کے سامنے نہ اتارنے والی ہو، عزت کی محافظت کرنے والی ہو، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو. توے کی روٹی جل جائے منظور، مگر شوہر کو ناراض کرنا منظور نہیں. یہ 4 خوبیاں جس میں پائی جائیں، نمازی ہو، شرمگاہ کی حفاظت والی ہو، رمضان کے روزے والی ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، یہ 4 چیزیں جس میں پائی جائیں، وہ اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. نیک عورت ہے، دیندار عورت، ایسی قابل قدر عورت سے شادی کی بات کرنی چاہیے جوانوں بزرگوں، جس کے یہاں یہ دینداری پائی جائے تو پھر آپ دیکھیے گھر آپ کا خوشبو سے بھر جائے گا. دیندار عورت ہی کوئی جہان ہے، کل کائنات ہے. پیارے نبی نے فرمایا اب دنیا کلھا متاع، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ، دنیا کے ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں. وَخَيْرُ مَتَاعِهَا، اور فائدے کی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے، نیک عورت. تو میرے بزرگوں، دیندار شادی کرو، نیک عورت سے شادی کرو، پھر آپ دیکھو آپ کا گھر برکتوں سے، رحمتوں سے، عزتوں سے، شرافتوں سے، نجابتوں سے بھر جاتا ہے کہ نہیں بھر جاتا ہے. مجھے بھی ساری خواتین کے حوالے سے بہت کچھ واقعات یاد آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں آگے بڑھنا چاہتا، بہت کافی وقت لیا میں نے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ سامعین نے
یہ غیر مربوط تقریر سنی اور بڑی ایمانداری کے ساتھ بہت جم کر کے آپ نے ساتھ دیا اجلاس کا، باغ 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 ہو گیا دل۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جس حساب سے آیا اور مجھے آپ نے کہا آپ لوگوں نے کہ مولوی صاحب شکایت بہت کرتے، اگر واقعی میں آپ ہوتے تو شکایت کرتے ہی نہیں بلکہ اس کو درج بھی کر ڈالتے۔ بہرحال ان مع العسر یسرا، مصیبت پریشانی میں آسانی کا راز مضمر ہے۔ ہم نے کوشش کی، محنت کی، وعدہ میں نے کیا ہوا تھا فیضی صاحب سے اور حاضری واجب سمجھ رہا تھا میں۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، میرے اللہ نے مجھے پہنچایا، خدمت کا موقع دیا اور بہت شاندار طریقے سے آپ حضرات نے بہت عین موقع پہ سنا بھی پروگرام کو۔ دعا ہے مولائے کل جہاں شادی کے حوالے سے ہم مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جہیز، یہ خرافات، وہ جہیز کی جس جہیز نے نہ جانے کتنے خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، کتنی بیٹیوں کو 35-35 سال تک گھروں میں بٹھائے رکھا ہے، کتنی ایسی مسلم خواتین یا مسلم گھرانوں کی لائق دار بیٹیوں کو غیر مسلموں سے نعوذ باللہ من ذالک رشتہ قائم کرنے میں مجبور کر دیا ہے۔ وہ جہیز جس نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو پیٹرول، تیل، مٹی کا تیل چھڑک کر اپنے کو جلانے میں مجبور کر دیا ہے، ایسی لعنت آمیز ناسور کے مترادف کار بد سے اللہ ہمارے سماج کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مدنی جو ہندوانہ رسم ہے، وہ چھکائی بر چھکائی ہندوانہ رسم ہے، اللہ اس ہندوانہ رسم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رسم مد جسے ہم چھکائی بر چھکائی اور جہیز کے نام سے جانتے ہیں، اس نے میر تقی میر کی بیٹی کو بھی موت کے گھاٹ اترنے میں مجبور کر دیا تھا۔ کون یہ نہیں جانتا ہے جوانوں؟ دنیا غزلیات کا بیتاج بادشاہ میر تقی میر الٹی ہو گئی، سب تدبیر ہے، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ جی میرے بزرگوں، میر تقی میر کو سنوا حضرات، ایک بیٹی تھی، جوان ہوئی، بڑی تیز تلوار ہونہار بیٹی، فاضلہ بیٹی، رشتے آنے لگے، ایک رشتہ منظور بھی ہو گیا، طے کر لیا گیا۔ ہارے لعنت، وہ جہیز، وہ رسم وقت نے کتنے شریف گھرانوں کو بھی اجاڑ ڈالا۔ اللہ تیرا برا کرے، تجھے غارت کرے وہ جہیز، وہ رسم وقت اور رسومات و خرافات جو شادی میں پائی جاتی ہے یا انسانی مسلمانی زندگی میں پائی جاتی ہے، اللہ ہمیں انہیں دفن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ میرے جوان، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، وہ کیا نہیں کیا؟ شادی میر تقی میر نے طے کر ہی لیا اور شادی طے کر لیا۔ شادی کا وقت قریب آ گیا، دن قریب آ گئے شادی کے۔ اب تو دیکھو مطالبات کی فہرست، ابھی تو کوئی مطالبہ نہیں، جب دن قریب آ گئے، وقت قریب آ گیا، شادی کی تاریخ قریب آ گئی، تو اب ایک لمبی فہرست لڑکے کی طرف سے، اس کے باپ کی طرف سے، نمبر 1 نمبر 2 کر کے ایک فہرست بھر گئی۔ فلاں فلاں سامان جہیز میں اگر نہ دیا گیا تو بارات نہیں آنی، شادی نہیں ہونا۔ آخرکار میر تقی میر نے رشتہ منظور جو کیا تھا اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے گھر بیچ دیا، جائیداد کا جو حصہ تھا بیچ دیا۔ علماء بیان کرتے ہیں اللہ عالم عزیزوں بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد چلو بارات آئی، شادی ہو رہی ہے، بیٹی کو رخصت کر دیا ہنسی خوشی، لیکن بیٹی باپ کی غربت پر رونا روتی ہوئی رات میں، پہلی ہی رات میں شمع زفافی میں دم توڑ دیتی ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ لائق دار بیٹی باپ کی غربت سوچ ہے، اور وہ دیکھو بھی شادی ہوئی ہے، رات بیتی ہے، صبح سویرے کوئی آنے والا اچھی خبر لے کے نہیں آیا، بری خبر لایا، میر تقی میر آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، جنازہ فلاں بج کر فلاں پڑا جائے گا، ہاں میر تقی میر چلو کفن کا انتظام آپ کو کرنا۔ بھاگے دوڑے بیٹی کی لاش پر آئے،
گھر गिरवी रख दिया था या बेच दिया हुआ था, आखिर अब कुछ भी नहीं बचा था। मीर तकी मीर बेटी के घर पहुंचे, लाश के पास पहुंचे और बेसाख्ता शायर थे मिसरा निकला मिसरा निकला। ख्याल आया है अब आराम जाए इस नामुरादी में, ख्याल आया है अब आराम जाए इस नामुरादी में। और कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। और मेरी बेटी सारा इंतजाम मैंने किया, घर बार भेज दिया, रहने के लिए ये बालिश्त वतन भी नहीं रह गया। ऐसा इसलिए किया कि वो मेरी इकलौती बेटी, तू अपने घर आराम से रहेगी, तेरा बाप मीर तकी मीर जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेगा, कोई बात नहीं है, तू तो आराम से रहेगी। लेकिन हाय मेरी बेटी, अब तो मेरी जेब में 150 भी नहीं है कि मैं ये जानता कि तेरा कफन हमी को लाना है, तो मैं वो इंतजाम के लिए कोई चीज रख छोड़ता। और मेरी बेटी मैंने तो सब कुछ बेच दिया। मेरे बुजुर्गों, तो जहेज ने उजाड़ा घर, जहेज ने बिगाड़ दिया समाज, जहेज ने बिगाड़ दिया मुआशरा। शादी की वो तमसीलाती वाक़यात मैंने आपके सामने रखे। ईमान लाना ही महर करार पाया। छल्ला नहीं मिला, बल्ला नहीं मिला, अंगूठी नहीं मिली, कोई बात नहीं। कुरान की सूरत याद थी जितनी वतनी बीवी को भी याद करवा दो, ये महर करार पाया। शादी में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में है, हालत सफर में है, पैगाम निकाह आया, शादी हो गई। और शादी कितना आसान बताऊं आपको, पूछो बड़े उलमा से अपने। रास्ते में है, हालत सफर में है, शादी पैगाम आया, निकाह कर लिया आपने, रुखसती करवा ली आपने, अभी घर पहुंचे हैं कि घर रास्ते ही में है, रात बीत गई। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, लाओ तुम्हारे पास कुछ खाने को है कि नहीं, जो सफर के लिए लेके चले थे। सबके पास कुछ ना कुछ है, सत्तू है, पनीर है, घी है, आटा है, खजूर है, जिसके पास जो भी साज़ादे सफर लेके चले थे है। और है, प्यारे नबी ने फरमाया, क्या मुझे दे सकते हो आप लोग? नबी ने इरशाद फरमाया, सबों ने हाजिर कर दिया, सबों ने खजूर, पनीर, घी, आटा, सत्तू, जिसने जो भी दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्तरखान बिछाया और बिछा के वो सारी चीजें जो सहाबा से ली थी एक में मिला दिया। और मिला देने के बाद फरमाया, ओ सहाबा आओ खाओ, लो ये खाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वलीमा है। अब इससे आसान और वलीमा क्या हो सकता है हज़रात? अब मुनासिब नहीं कि आपको बहुत सारे वाक़यात आपने सुन लिए। वलीमा में जो तकल्लुफ हम और आप करते हैं, वो तकल्लुफ भी खत्म होती नजर आ रही है। जहेज की जो बात हम करते हैं, वो जहेज भी दफन होता हुआ नजर आ रहा है। गैर रस्मी अगनी मंगनी की जो बात करते हैं, वो भी मलियामेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर सामने आ रही है तो सुन्नत के मुताबिक शादी नजर आ रही है, जो बहुत पाकीज़ा है, बहुत अच्छी है, बाबरकत है, लायकदार है। हाँ, तकवा की बुनियाद पर हो, दीनदारी की बुनियाद पर हो, नेक सिफत औरत की तलाश की जाए, ऐसी शादी हो। दीनदार दूल्हा तलाश किया जाए, ऐसी शादी हो। बारात इस्लाम में है ही नहीं, तब कर दो, छोड़ दो, जवानों अहद कर लो, हराम है। 22 साल 24 साल तक जो बाप अपनी बेटी को पालता पोसता है, बड़ी होकर के वो जवान होती है, सीने में पत्थर बांध करके उसे जुदा करता। पूछो तो उसको जो अपने लखते जिगर नूरे नजर को आज रुखसत करने जा रहा है। अब उसके घर पे एक तो बेटी की जुदाई का गम है और दूसरी तरफ सामान्य जहेज। इंतजाम क्या क्या करे। बूढ़े माँ बाप के जिसकी बेटी जवान होती है, किस मुसीबत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। तो बेटियां बड़ी रहमत है। बुजुर्गों और भाइयों, या माशा शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। नेक और अच्छी शादी करो। आपके मातहत जो कारिंदे हैं उनकी भी कर दो। गरीब हैं, अल्लाह मालदार कर देगा, क्योंकि मालदारी की चाबी अल्लाह के हाथ में है।